अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 5 का खुलासा। आगाज़ में मसाइल निकाह के हवाले से और फिर इसके बाद शादी और उसके बाद के मामलात पर हदायत। मियाँ बीवी के दरमियान जो बुनियादी हकूक़ और फ़राइज़ हैं उनको खुले और वाज़े अंदाज में बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बास। अल्लाह ताला ने मर्दों को औरतों पर कव्वाम यानी निगरान बनाया है। इसकी पहली वजह कि ये अल्लाह ताला ने फ़जीलत अता फ़रमाई है। दूसरी वजह व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, वह अपने माल से उन पर ख़र्च करते हैं। ये दो वजह बताकर मर्दों को ज़िम्मेदार ठहराया, मर्दों को कव्वाम और निगरान मुकर्रर फरमाया, मर्दों को हुक्मरान मुकर्रर फरमाया। और एक अच्छा हुक्मरान अपनी रआया और अपने मतहत का अच्छे से ख्याल रखता है। वो सिर्फ हुक्म नहीं चलाता बल्कि उनकी ज़रूरत पूरी करता है और उनके लिए फ़लाह व बहबूद का सोचता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने घर का सरबरा मर्द को मुकर्रर फरमाया और फिर उसकी ज़िम्मेदारियों में माल का खर्च करना मुकर्रर फरमा दिया है। इसके बाद नेक औरतों का ज़िक्र करते हुए फरमाया, फ़स्सालिहातुन क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। नेक औरतें फरमा बरदारी करने वाली, हिफाजत करने वाली हैं अदम मौजूदगी में, यानी अपने खामद की अदम मौजूदगी में जिस बात की अल्लाह ताला ने हिफाजत रखी है। इस आयत मुबारका के हिस्से में अब ख़वातीन को बयान किया कि जो अच्छी ख़वातीन हैं, नेक ख़वातीन हैं, उनकी सिफ़ात ये होती हैं क़ानितातुन, शौहर की फरमा बरदार, अपने खामद के लिए मुती व फरमा बरदार होती हैं और फिर अपने घर की, अपनी इज़्ज़त की, नस्ब व नस्ल की और खामद की अमानत की मुहाफ़िज़ होती हैं। ये दो बातें बयान करके नेक औरतों की तरफ से अल्लाह ताला ने जहाँ उनकी तारीफ़ फरमाई, उनकी ज़िंदगी के असल किरदार को वाज़े किया है। एक तरफ मर्दों का कव्वाम होना बयान किया जा रहा है तो दूसरी तरफ औरतों की फरमा बरदारी और हिफाजत बयान की जा रही है। इसके बाद वो मामलात हैं जो मियाँ बीवी के आपस में एक दूसरे से इख्तिलाफ़ात की शक्ल इख्तियार करते हैं। यह भी घरेलू मामले ऐसे हैं कि जिनके अंदर रहनुमाई ज़रूरी थी। अल्लाह ताला की ज़ात ने मुसलमानों के लिए अपनी किताब के अंदर बेहतरीन तरीक़े से रहनुमाई मुख्तसर अल्फाज में दी है। किस घर में झगड़ा नहीं होता, किस घर में इख्तिलाफ़ात नहीं होते, सोच फ़िक्र के अंदर, समझने के अंदर ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन उसको सुलझाना और उस मसले को हल करना असल मामला ये है। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस बात को बड़े अच्छे तरीक़े से अदा फरमा दिया, वल्लाती तख़ाफ़ूना नशूज़ाहुन्ना, जिन औरतों की ज़िद, हट दर्मी और बददिमागी का खौफ हो तो उन औरतों के लिए सबसे पहला दर्जा फ़ाइज़ूहुन्ना, उनको नसीहत करो, उनको अच्छे तरीके से समझाओ। अगर तो वो आपकी बात को समझ जाएं तो मामला वहीं हल हो गया, अगर ना समझें तो दूसरा स्टेप ये है वहजुरुहुन्ना फिल मदाजिअ, बिस्तरों से उनको अलग कर दो। बिस्तर से अलहदगी पर औरत के लिए ये एक बहुत शाक गुजरेगा, औरत के लिए एक गरां गुजरेगा। वो अपने खामद को दूर होता देखकर ज़रूर मुतफक्र हो जाएगी। लिहाजा वो अपने मामले को दुरुस्त करने के लिए ज़रूर गौर व फिक्र करेगी और अगर वो इस मामले में सोच समझ से काम ले और मामले को हल कर ले तो मामला इधर ही बेहतर हो जाता है। और अगर ऐसा ना हो तो तीसरा दर्जा बयान फरमाया वद्रिबुहुन्ना, और उन्हें मारो। अगर कोई ऐसी बात है जिसका समझाना ज़रूरी है, जिससे रोकना ज़रूरी है और औरत ना रुक रही हो तो खामद को समझाने, अलहदा होने के बाद तीसरा हक़ ये दिया कि उनको मार सकते हो।
تاکہ ان کو غلط سے روکا جا سکے۔ اس مارنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایسی مار ہو جس کا نشان نہ پڑے، جیسے کپڑے سے مارنا یا ہاتھ سے جس کا نشان نہ ہو، بہرحال تو نرم مار ہے۔ یہ مار صرف تادیب کے لیے ہو، سبق سکھانے کے لیے ہو، نہ کہ زخمی کرنے کے لیے یا تکلیف پہنچانے کے لیے۔ تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے، صرف روکنا اور ٹوکنا اس مقصد کے لیے یہ ہلکی سی مار کی اجازت دی گئی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ، اگر یہ عورتیں تمہاری بات مان لیں تو ان پر کوئی اور سزا کا رستہ مت اختیار کرو۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر ساری کوشش کرنے کے باوجود عورت نہ سمجھے اور اس بات کا ڈر ہو کہ آپس میں علیحدگی ہو جائے گی، تو پھر ایک اور سمجھوتے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ان آیات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمجھوتا چاہتے ہیں، اللہ تعالی دونوں کا صلح چاہتے ہیں، دونوں کا آپس میں دوبارہ ملنا اور دوبارہ ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ناراضگی کو، علیحدگی کو پسند نہیں فرما رہے، اس لیے تو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ چیز جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ طلاق ہے، لہذا اللہ کے ہاں تو پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں کہ بندے آپس میں ایک دوسرے کے معاملات اور حقوق و فرائض کو اچھی طرح ادا کرنے والے بنے۔ میاں بیوی کا معاملہ بہت سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے، انہی کی اس بات پر سارا گھر چلتا ہے، انہی کے معاملے کے ساتھ گھر کا معاملہ درست ہوتا ہے۔ ان کی وجہ سے آئندہ نسل، آئندہ بچے وہ متاثر ہوتے ہیں، خود بھی یہ متاثر ہوتے ہیں، یا پھر ان کی درستگی کی وجہ سے ان کے اپنے معاملات درست ہوتے ہیں اور اولاد کے بھی آگے درست ہو جاتے ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا اگر یہ ڈر ہو کہ آپس میں جدائی ہو جائے گی تو ایک آخری کوشش یہ کر دو کہ دونوں اپنا اپنا ایک حکم اور ثالث مقرر کریں۔ میاں بیوی آپس میں اپنا معاملہ نہیں ختم کر سکے تو اپنے ایک ثالث کو بٹھا دیں، وہ ثالث آپس میں بات کریں گے، ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، اپنے اپنے فریق کو سمجھائیں گے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، ایسے ہی جس طرح مردوں کو عورتوں کی بددماغی اور ضد کا خطرہ ہو تو ان کے لیے رہنمائی کی گئی ہے، تو اب مردوں کی بددماغی اور مردوں کی ہٹ درمی اگر عورتیں محسوس کریں تو ان کو بھی اسی بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ صلح کی کوشش میں رہیں اور آپس کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ جس طرح مرد کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ اپنی عورت کے معاملات پر کسی طرح سمجھوتے کی راہ اختیار کرے، اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ سمجھوتے کی راہ اختیار کرے، اور اس میں اگر کچھ اپنی خواہشات یا اپنی مرضی کی کچھ قربانی بھی دینا پڑے تو وہ قربانی دے کر اس رشتے کو جو اللہ کے نام پر رشتہ بنا ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ پھر آخر میں نصیحت فرمائے گی وَالصُّلْحُ خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ میاں بیوی کے کتنے بھی معاملات ہوں ان کے اندر صلح ہی بہتر ہے، یہی رستہ سب سے اچھا اور مناسب ہے۔ پھر یہ بات بھی حقیقت واشگاف کر کے بیان کی گئی وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر جان جو ہے اسے اپنی اپنی غرض جو ہے پیش آتی ہے۔ مرد ہے تو اسے اپنی غرض کا معاملہ ہے، عورت ہے تو اسے اپنی خود غرضی کے معاملات ہیں، تو اس کے باوجود صلح کی طرف مائل ہونا اور اپنی اپنی غرض و غایت ان کو قربان کر لینا اور ایک معاملے کو سدھارنا، یہی بہتر راستہ اور اچھا حل ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر ان تمام نصیحتوں اور ہدایتوں کے باوجود بھی معاملہ درست سمت نہیں آتا اور معاملہ ختم ہی ہو رہا ہو وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو پھر ان کی جدائی اگر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ ہر ایک کو غنی فرما دے گا، ہر ایک کے معاملے
حل فرما دے گا۔ کسی کی وجہ سے کسی کا معاملہ رکتا نہیں ہے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اگر یہ الگ ہوتا ہے تو عورت کو نیا مرد مل جائے گا، مرد کو عورت مل جائے گی، معاملہ تو دنیا کا چل ہی جائے گا۔ لیکن جو رشتہ بنا تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ رشتہ ایک قسم کا ختم ہو گیا ہے۔ لیکن دنیا کے معاملے وہ تو چل ہی جائیں گے، وہ رشتہ نہیں چل سکا لیکن وہ معاملے آگے نکل جائیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کے چلا ہی دے گا۔ خلاصہ کا دوسرا حصہ آیت تیمم پر مشتمل ہے۔ ایک سفر میں مسلمانوں کو پانی کی ضرورت پیش آئی تو پانی نہ ملا۔ واقعہ تو لمبا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہوا، ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے قافلہ ٹھہر گیا، آخر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کے لیے وضو کرنا تھا، وضو کے لیے پانی میسر نہیں تھا۔ تو اب یہ پریشانی بنی، ایک دقت پیدا ہوئی کہ پانی کے بغیر اب ہم وضو کیسے کریں اور عبادت کیسے کریں۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فلم تجدوا ماء، بے وضو ہو، حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہو، بول و براز سے آئے ہو، یا غسل کی حاجت، غسل جنابت کی حاجت ہے اور پانی نہ پاؤ، فلم تجدوا ماء، پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کا لفظی معنی تھا ارادہ کرنا، تو ارادہ کر کے وضو کا یا غسل کا پاک مٹی کو استعمال کرو۔ استعمال کا طریقہ اور تیمم کا طریقہ بھی ساتھ ہی دو لفظوں میں بیان کر دیا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں پر ہاتھ پھیر لو اور اپنے ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لو۔ تو تیمم کا یہ سادہ سا طریقہ ہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ لگائے جائیں، دونوں ہاتھوں کو پھر چہرے پر ملا جائے، چہرے پر ملنے کے بعد پھر ہاتھوں کو آپ ایک دوسرے پر مل دیا جائے، تو یہ تیمم مکمل ہو گیا۔ اس تیمم کے ساتھ وضو بھی ہو گیا، غسل جنابت بھی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان فرمایا کہ وضو کے لیے پانی میسر نہ ہو یا پانی استعمال کرنے کی انسان میں طاقت نہ ہو، بیمار ہونے کی وجہ سے یا کسی زخم اور تکلیف کی وجہ سے، تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لے، اور تیمم میں صرف چہرے پر ہی ہاتھ پھیرنے ہیں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنے، اس کے آگے اور کچھ زیادہ نہیں کرنا۔ اس کے ساتھ وضو بھی اور اس کے ساتھ غسل جنابت سے بھی پاکی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس پارے کے خلاصہ کا تیسرا حصہ اہل کتاب کی گمراہی پر مشتمل ہے۔ اہل کتاب کی گمراہی کو قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اہل کتاب اس بات پر گھمنڈ کرتے تھے کہ ہم لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر ہدایت اور جنت کے مالک ہیں۔ تو ان کو ان کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ تم اپنے آئینے میں دیکھو تم کس کردار کے مالک ہو، اور اپنے آپ کو ہدایت والا، جنت والا، علم والا اور فضل والا سمجھتے ہو، سب سے زیادہ اپنی فضیلت بنائے بیٹھے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیشہ دکھایا۔ شیشے کے اندر جو چیزیں دکھائیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلی یشترون الضلالہ، یہ لوگ گمراہی خریدتے ہیں۔ یہ خریدنے کا لفظ کتنا سخت ارشاد فرمایا، اس لیے کہ انسان خریدتا اس چیز کو ہے جس کی طلب ہو، ضرورت ہو، انسان اپنا مال خرچ کر کے اس چیز کو خریدتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب یہودی یہ تو گمراہی کو خریدتے ہیں۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی باتیں ان کی اصل جگہ اور اصل مفہوم سے بدل دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے ان کا کہ اصل بات کا مفہوم ہی بدل دیتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی، لیم بألسنتہم، اپنی زبان کو گھماتے ہیں اور اپنی زبان کو پھیر کر مفہوم بھی بدل دیتے ہیں، الفاظ بھی بدل ڈالتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن سے گستاخی ٹپکتی ہو، جیسے کہ رائنا کے لفظ سے انہوں نے کیا اور اچھے لفظ کا برا مفہوم بنا دیا، اور مذاق اڑانے کے لیے دینی الفاظ کا، دینی محاورات کا، دینی ٹرمز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر طعنن فی الدین، دین کے بارے میں تانا دیتے ہیں۔ تو تان و تشنیع کرنا یہ بھی یہود کا کام ہے۔ دینی معاملات، دینی اعمال، دین کی باتیں، دین کے امور، ان پر مذاق طنز کرتے رہتے ہیں۔ تو دین پر طنز کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گمراہی میں شمار فرمایا ہے۔
पांचवी चीज, यक़ूलून लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल्लज़ीना आमनू सबीला। काफिरों के सिलसिले में कहते हैं यही काफिर तो हैं जो ईमान वालों से ज़्यादा सीधी राह वाले हैं। ये बड़ा ख़तरनाक जुमला है। आज भी लिबरल तबका, रोशन ख्याल तबका, दुनियावी तालीम ज़्यादा हासिल करने के बाद ऐसे लोग ये बातें कहते हैं कि यूरोप वाले, अंग्रेज़, यहूदी, ईसाई, ये दुनिया के लोग ये इन मुसलमानों से अच्छे हैं, उनकी तरक्की के तारीफ़ें करते हैं, तारीफ़ों के पुल बांधते हैं। तो ये काम तो यहूद ने पहले किया। उन्होंने मुसलमानों को डिग्रेड कहते हुए काफिरों को कह दिया कि काफिर अच्छे हैं, काफिरों का रास्ता ठीक है, काफिरों की सोच ठीक है, उनके मामले ठीक हैं। ये 5 वजूहात अल्लाह ताला ने अहले किताब की गुमराही की बयान फरमाई। इसके बाद नतीजा ये इरशाद फरमाया, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, यही हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की है। ये अपने आप को अल्लाह का बेटा, अल्लाह का लाडला, जन्नत का मालिक, जन्नत का वारिस, और फिर हदायत, और फिर आसमानी किताबें, अपनी फजीलत, अंबिया हमारे पास ज़्यादा है, आसमानी किताबें हमारे पास हैं, इस तरह की बातें करके बड़ा फूले समाते नहीं थे। अल्लाह ताला ने इनको इनकी गलतियां, गलत किरदार, इनके गुनाह, इनके जुराइम दिखाकर सुनाकर फरमाया, इन जुराइम की वजह से इन यहूदियों पर अल्लाह लानत करता है। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, अल्लाह इन लोगों पर लानत फरमाता है। फिर लानत का सबब भी साथ बयान फरमाया कि लानत इसलिए अल्लाह फरमाता है कि ये बड़े कंजूस और बुखील किस्म के लोग हैं और ला यातून अन्नासा नकीरा, लोगों को एक ज़र्रा नहीं देते। तो इन बुखीलों पर लानत। और फिर एक और इनकी अखलाकी बुराई बयान फरमाई कि ये ऐसे हासद हैं कि हर वक्त हसद में जलते रहते हैं। फजले इलाही, अल्लाह का फजल किसी पर देख लें, अल्लाह की नेमतें किसी के पास देख लें, वो दीन के हवाले से हों या दुनिया के हवाले से, ये यहूदी लोग सड़ जल जाते हैं। तो फरमाया ये अल्लाह की लानत का इन पर असर है कि ये बुखील भी हैं, हासद भी हैं, इनके अंदर अखलाकी बुराइयां भी हैं, दीनी बुराइयां भी हैं। ना ये दीन के अंदर कुछ काम के हैं, ना ये अखलाक के अंदर ही कुछ काम के लोग हैं। खुलासा का चौथा हिस्सा शुरू करने से पहले इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर अहले किताब यानी यहूद व नसारा की बहुत सारी खसलतें, बद आदतें और बुरी आदतें वाज़ेह बयान फरमाई हैं। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने ये इसलिए खोल के बयान की कि ये गुमराही की सबब हैं, गुमराही की वजह हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत के लोग यहूद व नसारा की पैरवी इसी तरह करेंगे जिस तरह के एक जूता दूसरे जूते के बिल्कुल बराबर चलता है, इसी तरह यह भी उनके बिल्कुल बराबर चलेंगे। मतलब ये है जिस तरह यहूद व नसारा ने हरकतें की और गुमराहियाँ अपने लिए बनाई और गुमराही के रास्ते इख्तियार किए, इसी तरह मुसलमानों के अंदर भी कुछ लोग उसी तरह की गुमराही के रास्ते इख्तियार करेंगे। अब खुलासा का चौथा हिस्सा है अहले ईमान से खिताब और मुनाफिकीन को तंबीह। अल्लाह ताला ने मोमिनों को खिताब करते हुए फरमाया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम व उलिल अम्र मिनकुम। मोमिनो अल्लाह की रसूल की अतात करो, अहले अमर, अहले इक़्तिदार या अहले इल्म की भी अतात करो। इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। हाँ, अगर कुछ इख्तिलाफ हो जाए, तनाज़ा और झगड़ा हो जाए किसी बात को समझने और अल्लाह रसूल की अतात के सिलसिले में, तो फिर ऐसा करो, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो अपना मसला और अपनी बात अल्लाह और उसके रसूल तक ही महदूद कर लो, और फिर अहले इल्म या अहले इक़्तिदार की अतात को अलग कर दिया गया है। फिर अल्लाह और उसके रसूल की अतात पर रहो बस। ये दीन का एक बहुत बड़ा असूल दिया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल की अतात ये बुनियाद है, और इसके मातहत अहले इल्म की बात को माना जाए और अहले इक़्तिदार हुक्मरान तबका की बात को माना जाए जो अल्लाह और उसके रसूल की अतात के ताबे हो, और जो उससे खारिज हो या उसके मुतज़ाद हो, मुतसादम हो, उस बात को कबूल ना किया जाए। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला, यही बेहतर और यही सबसे अच्छा और मुनासिब है।
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا رویہ بیان فرمایا کہ منافقین اپنے آپ کو لوگوں کے اندر مومن ظاہر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا زوم بھی رکھتے ہیں، لیکن اپنے فیصلے اللہ رسول سے نہیں کرواتے۔ یہ لوگ اپنے فیصلے طاغوت سے کرواتے ہیں۔ طاغوت اسے کہا گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف فیصلے دینے والا ہو اور جو غلط رستے اور گمراہی کی طرف لے جانے والا ہو۔ تو جب ان کو اللہ کے رسول کی طرف آنے کا کہا جاتا ہے تو یہ منافق لوگ اس وقت آپ کی طرف آنے سے رک جاتے ہیں۔ لہٰذا اس موقع پر منافقین کو اللہ سے استغفار کرنے کی اور توبہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ استغفار کرو، اس گناہ کو چھوڑ دو، توبہ طائب ہو جاؤ، ورنہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ تمہیں ایمان سے نکال ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی عظمت کو بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لوگوں، جو بھی رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت فرض ہے۔ پھر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافات، اپنے جھگڑے، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور فیصلہ دل و جان سے قبول نہیں کر لیتے، اور پھر اپنے دل کے اندر ذرا جتنا بھی کچھ شک یا کسی طرح کا کوئی میل نہ رکھیں، بلکہ پوری طرح دل و جان سے آپ کا فیصلہ جب تک قبول نہیں فرماتے اس وقت تک یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو پتہ چلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، لازم ہے، اس اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اطاعت فرض ہے، اطاعت لازمی ہے۔ اطاعت رسول یہ دین کا بڑا حکم ہے، اطاعت رسول کے بغیر اطاعت الہی بھی نہیں ہے، اور اس طرح انسان دین کے اندر بھی نہیں رہ سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا تو ایسے شخص کا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کن پر انعام فرمایا؟ ان کی فہرست کو 4 ناموں سے بیان کیا۔ من النبیین، نبیوں کے ساتھ، نبیوں پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے قیامت کے دن اللہ اسے نبیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی سعادت بخشے گا۔ والصدیقین، اور صدیقین کے ساتھ، والشہداء، شہداء کے ساتھ، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی سعادت عطا فرما دے گا، یعنی ان کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ تو ہمارا اس خلاصے کا آخری اور 5واں حصہ ہے ضرورت جہاد اور منافقین کا کردار۔ جب ظلم ہو رہا ہو تو اس وقت مظلوموں کی، مقہوروں کی، بے بسوں کی مدد کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ تمہیں کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑائی نہیں کرتے، جبکہ حالت یہ ہے مردوں میں سے کمزور، عورتوں میں سے کمزور اور بچے وہ دعا کرتے ہوئے اللہ سے التجا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے، اور ہمارے لیے کوئی ولی اپنی طرف سے بھیج، ہمارے لیے کوئی مددگار اپنی طرف سے بنا دے۔ اس آیت مبارکہ میں مظلوموں کی مدد کا بہت ہی زور سے حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں کیا وجہ ہے کہ تم ان مظلوموں کی پکاروں کو سنتے ہوئے بھی ان کی مدد کے لیے اللہ کی راہ میں لڑائی اور قتال نہیں کرتے۔ اس حکم کو دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کمزور دل مسلمانوں کو حوصلہ بھی دیا
کہ جو پہلے کہتے تھے اللہ کی راہ میں جہاد ہونا چاہیے، لڑائی ہونی چاہیے، جبکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نماز وغیرہ کا حکم دیا تھا کہ ابھی اپنے ہاتھ بند رکھو اور بس نماز تک رہو، وہ چاہتے تھے کہ نہیں لڑائی اور جہاد کا حکم ملے۔ جب لڑائی کا جہاد کا حکم ملا تو وہ اپنے کمزور دل کی وجہ سے حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ حکم آ گیا اور ہم اب اس وقت کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ اللہ کے حکم پر کھڑے ہوں، اللہ ان کی مدد فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد منافقین کے خفیہ منصوبوں پر بھی تنقید فرمائی، جو کہ آپ کے پاس تو اطاعت کا راگ الاپتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو وہاں گھر جا کر یا اپنی مجلس میں جا کر یا رات کے وقت خفیہ جو میٹنگ وغیرہ کرتے ہیں وہاں جا کر وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ہم کوئی اطاعت نہیں کریں گے، ہم نے جو بات سنی ہم اس پر نہیں چلیں گے۔ تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں جو صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر کچھ نرم گوشہ تھا اس پر بھی سخت تنقید فرمائی کہ صحابہ اکرام ان منافقین سے کوئی نرمی مت رکھیں، ان سے کوئی اچھائی اور بھلائی کی توقع بھی مت رکھیں، یہ لوگ تمہارے لیے کچھ فائدہ مند نہیں بلکہ یہ لوگ تو نقصان دینے والے لوگ ہیں اور دوسروں کو بھی بزدل بنانے والے لوگ ہیں، دوسروں کے دلوں میں بھی پروپیگنڈا کر کے کچھ خرابی ہی لائیں گے۔ اس کے بعد ایک جہاد کا ادب یہ بھی سکھایا گیا کہ بے ضرر لوگوں پر حملہ نہ کرنا۔ تمہارا گزر کسی ایسی قوم سے ہو جو تم سے سلامتی چاہتی ہو تو ان پر حملہ نہ کرنا۔ اللہ نے اگر ان کو تمہارے روب سے ڈرا دیا ہے، تمہاری دہشت ان کے دلوں پر طاری کر دی اور وہ خاموش ہو کر تم سے سلامتی مانگتے ہیں تو ان کو سلامتی دے دو، ان پر کسی طرح کا حملہ نہ کرو۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ بے بس نہ کرتا تو وہ تم پر حملہ کرنے کے قابل ہو جاتے، لیکن اللہ نے ان کو اگر تم سے زیر دست رکھا ہے تو تم ان پر حملہ نہیں کرو۔ ایک اور بات بھی سکھائی کہ اگر تمہیں کوئی دوران جنگ بھی سلام کرے اور اپنے ہاتھ روک لے، ان پر بھی حملہ نہیں کرو۔ اسی طرح اگر کوئی اسلام قبول کرتے ہوئے کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں تو تم یہ مت اسے کہنا لست مومنا کہ تو ایمان نہیں لایا، تو ڈر کر مسلمان بنا ہے، نہیں۔ اگر کوئی کلمہ پڑھ دیتا ہے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے اوپر سے پڑھا ہے یا دل سے پڑھا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، بندے کو اس پر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جو بھی کلمہ گو ہے اس پر حملہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور ادب سکھایا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور تمہارا جنگ اور جہاد کا معرکہ جاری ہو تو اس کے باوجود تم نماز پڑھو، لیکن وہ جنگ والی نماز جسے صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے اس طریقے سے اسے ادا کر لو جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ اسی طرح ہجرت اور جہاد کی فضیلت پر اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست فضیلتیں بیان فرمائیں۔ ہجرت کرنے والوں کے گناہوں کی بخشش اور مزید ان کو کشادگی کی خوشخبریاں سنائی ہیں اور مغفرت کی اور جنت کے وعدے فرمائے۔ اسی طرح جہاد کرنے والوں کی فضیلت کو چار چاند لگا دیے اور ان کے اعمال کی بہت فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ان کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آخر میں منافقین کا انجام بیان کیا گیا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ منافقوں اور ان کافروں کو جہنم کے اندر اکٹھا کرے گا، اکٹھا ہی رکھے گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا منافقین کا درجہ کافروں سے بھی سخت ہوگا، تو ان کا درجہ اور زیادہ نیچا کیا جائے گا جو جہنم کے اندر گہرے گڑھے اور کھائی کے اندر رکھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کافرین دونوں کو جہنمی قرار دیا ہے۔ اب منافقین کے جہنمی ہونے کی وجہ 3 بیان کی گئی ہیں اس پارہ کے اندر۔ پہلی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ موقع پرست ہیں، یہ جدھر موقع دیکھتے ہیں، جدھر فائدہ اور مفاد دیکھتے ہیں اس طرف کو نکل جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر مسلمانوں کو فتح ملی، بھلائی ملی، کوئی خیر ملی تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر کافروں کو ملی تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو موقع پرست لوگ ہیں، یہ کسی کے وفادار نہیں ہیں۔ دوسری بات، نماز میں کوتاہی اور سستی بہت زیادہ کرتے ہیں، اور تیسری بات یہ ریاکار ہیں، اور ایک چوتھی بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم، یعنی یہ سارے کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی دکھاوے کے لیے نماز ہے تو کبھی دکھاوے کے لیے اور کوئی نیکی کا عمل ہے یا ذکر ہے، تو اس طرح یہ موقع پرست اور ریاکار لوگ ہیں اور اللہ کی عبادت یا اللہ کے ذکر سے کوسوں دور رہنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر
زیادہ تر منافقین کا ذکر کیا ہے اور منافقین کا پردہ چاک کیا اس لیے کہ منافقین ہی وہ زبردست قسم کا نقصان دہ طبقہ ہے، خطرناک طبقہ ہے، جو مسلمانوں کا روپ دھار کے مسلمانوں کو تباہ کرتا ہے، مسلمانوں کو نقصان دیتا ہے۔